बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है बिलाल रहमान और आज हम कसीदा बुर्दा शरीफ का चैप्टर 3 करेंगे। और ये चैप्टर एक्चुअली नाज शरीफ का चैप्टर है। कसीदा बुर्दा शरीफ जो हमारे यहाँ जो मशहूर है वो नाज शरीफ के तौर पे मशहूर है। और इसके 10 चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। और एक्चुअली जो नाज शरीफ वाला चैप्टर है जिसके अशार हम सब ने सुने हुए हैं, पढ़े हुए हैं, वो यही वाला चैप्टर है। और इस चैप्टर का नाम है फी मदहिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत के बारे में ये चैप्टर है। शुरू करते हैं। ज़लम तो सुन्नत मन अहजलाम इला अनिश्तकत कदमाहु ज़ुर्रा मिन वरमे। हाँ, वो सुन्नत उस नबी की जो इबादत के लिए रात भर रहते खड़े पाँवों में आता था वरम। यानी कि शायद ये कहता है कि मैंने अपने आप पे जुल्म किया है क्योंकि मैंने नबी पाक साहिबुल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सुन्नत पे अमल नहीं किया कि आप इतनी इबादत करते थे कि पाँव मुबारक पे वर्म आ जाते थे। हत्ता कि एक दफ़ा एक आयत नाजुल हुई कि त्वाहा मा अंजलना अलैकल कुरआन लितश्का, कि है हबीब, हमने कुरान आप पे इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मुशक्क़त, इसके बाहिस आप मुशक्क़त उठाएं। और यहाँ पे इल्मुल आदात के माहिरीन ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी है कि त्वाहा के जो इल्मुल आदात की रोशनी में हम अगर आदात निकालें तो 14 होते हैं, 14 होते हैं। और जो माह कामिल है, जो चांद जब अपने उरूज पे पहुंचता है तो वो भी 14वीं रात को पहुंचता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि है माह कामिल, तुम माह कामिल हो तो तुम अपनी जान पे इतनी सख्ती ना करो क्योंकि आप ऑलरेडी अल्लाह ताला के महबूब हैं। वशद्द मिन सगबिन अहशाअहु वतवा तहतल हिजारति कशहन मुतरफल अदमे। और खाने में भी करते थे निहायत एहतियात, पत्थरों से डांपना पड़ता कभी नाजुक शिकम। यानी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शिकमे मुबारक को कई दफ़ा ऐसा हुआ कि पत्थर बांध लिए थे आपने, और आपका शिकमे मुबारक नर्म और नाजुक भी था। अल्लाह ताला ने आपको हुसीन और जमील भी बनाया था। और एक दफ़ा ये बड़ा मशहूर वाक़या है, आपने सीरत में पढ़ा होगा, सुना होगा कि सहाबा ने फाकाबंदी की शिकायत की और अपने पेटों पे पत्थर दिखाए कि हमने पत्थर बांधे हुए हैं ताकि हम फिजिकली उठने बैठने में हमें मसला ना हो। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना शिकमे मुबारक, शिकमे अतहर दिखाया तो एक नहीं बल्कि 2 पत्थर बंधे हुए थे। तो शायर ने उसी वाक़े की तरफ इशारा किया है। वरावदतहुल जिबालु शुम्म मिन ज़हबिन अन नफ्सिही फअराहा अय्यमा शममे। बन के आए कोह सोने के कि कुछ माइल हूँ आप, आंख उठाकर भी न देखा क्या है दीनारो दिरम। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सोने के पहाड़ भी हाजिर हुए लेकिन आपने इल्तिफात नहीं फरमाया और अपनी शान बुलंद रखी। इनको दुनिया के मालूम मता को आपने नजर बार के नहीं देखा। और एक रिवायत ये भी है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अल्लाह ताला आपको सलाम भेजते हैं और पूछते हैं कि अगर आप पसंद करें तो आपके लिए ये पहाड़ सोना बन के आपके साथ चला करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि है जिब्रील, बात यह है कि दुनिया उसका घर है जिसका कोई घर नहीं है। दुनिया दारुम मल्ला दार लहू व मालुम मल्ला माल लहू कद यजमऊहा मल्ला अक्ल लहू। यानी ये दुनिया तो उसका घर है जिसका कोई घर नहीं है, और ये उसका माल है जिसका कोई माल नहीं है। और दुनिया का माल या दुनिया के घर वही जमा कर सकता है जिसके पास अक्ल नहीं है। और 5 पहाड़ों के बारे में रिवायत है कि उन्होंने आरजू की थी कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चला करें। जबले अबू कबीस, जबले हिरा, जबले सोर, जबले बतहा और जबले अराफात। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्तिफात नहीं फरमाया और ये उम्मत के लिए एक सबक है। वअक्कदत ज़ुहदहु फ़ीहा ज़रूरतुहु इन्न ज़रूरत ला तहदु अलल हिसमे। माल दौलत की ज़रूरत ही न थी, हरगिज़ नहीं, नूर से रोशन हो जो सीना उसे क्या रंजो गम। यानी कि
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو دنیا کی نعمتوں سے اتنا بے نیاز کر دیا تھا، اپنی پرسنالٹی کو اتنا ہائی کر دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس طرح کی آرزو آتی ہی نہیں تھی۔ جو آپ کا دنیا کے حساب سے ویسے اسٹیٹس اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے، لیکن مدینہ شریف فتح ہوا، پھر وہاں پہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کے حالات بہتر ہوئے، لیکن آپ کا زود و قناعت اس کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتا گیا۔ حالانکہ اگر آپ چاہتے تو دنیا کی نعمتیں استعمال کر سکتے تھے، لیکن غریبوں کا خیال تھا، غریبوں کے بارے میں سوچ تھی کہ میری امت کے غریب کیا سوچیں گے اگر میں مال و دولت میں رہوں گا۔ اور ایک روایت جو آپ نے اکثر پڑھی سنی ہوگی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے سرکار کی خدمت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے اور چٹائی کے نشانات آپ کے جسم اطہر پہ پڑ چکے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو عرض کیا سرکار بات یہ ہے کہ کیسر و کسرا تو آرام کریں اور وہ بڑے آرام سے رہیں، ساری آسائشیں انہیں میسر ہوں، اور آپ جو ہے آپ اس حالت میں رہیں، آپ کی یہ حالت ہو اور آپ کے جسم پہ چٹائی کے نشان پڑے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہے عمر، کیا تم خوش نہیں ہو کہ کیسر کسرا کو جو کچھ مل رہا ہے دنیا میں مل جائے، اور ہمارے لیے آخرت کی ابدی ایسی نعمتیں ہیں کہ جو کبھی زائل نہیں ہوں گی، جو ختم نہیں ہوں گی۔ وَكَيْفَ تَدْهُ إِلَى الدُّنْيَا ضَرُورَةُ مَلْ لَوْلَاهُ لَمْ تُخْرَجِ الدُّنْيَا مِنَ الْهَدَمِ، وہ بلا دنیا کو کیوں چاہیں گے خود جن کے طفیل، یہ جہاں پیدا ہوئے جو ان سے پہلے تھے عدم۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی نعمتوں کی طرف التفات کیوں کریں گے کہ یہ دنیا تو آپ کے صدقے، آپ کے نام پہ، آپ کی وجہ سے یہ دنیا جو ہے وجود میں آئی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب عرش کے پایوں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، آپ کی وسیلہ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہے آدم، میں نے تو آپ کو بخش دیا ہے، اور اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اور واقعہ میں معراج میں بھی جب حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہ ساجد اللہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہے محبوب، ہم تم اور ما سوا اس کے جو کچھ ہے سب ہم نے تمہاری وجہ سے پیدا کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ الہی، میں اور تو اور ما سوا اس کے جو کچھ ہے سب کچھ میں نے تیری ذات کے لیے چھوڑ دیا کہ مجھے صرف تیری طلب ہے۔ اور یہ مشہور ترین شعر ہے جو قصیدہ بردہ شریف کا ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں ترجمے پیش کر دوں۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من حرب ومن عجم، وہ محمد سید الکونین سرور کائنات، جس کے پرچم کے تلے سب انس و جن عرب و عجم۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت کے اور تمام جن و انس کے اور تمام عرب و عجم کے سردار ہیں۔ یہ اس حدیث شریف کی طرف اشارہ ہے جس میں سرکار نے فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ اور اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم استعمال ہوا ہے، اور اس نام کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ آپ سے پہلے کسی کا یہ نام مشہور نہیں ہوا، اور عرب میں تو اس نام سے کوئی مشہور ہوا ہی نہیں ہے، لوگوں کی نظروں سے یہ نام چھپا کے رکھا گیا۔ اور بعض شرح بخاری ارشاد الساری میں لکھا ہے کہ حضور کے اسماء گرامی 1000 ہیں، اور ایک قول ہے کہ 300 ہیں، اور ایک قول ہے کہ 99 ہیں، لیکن ان میں سب سے جو اعلیٰ نام ہے وہ یہی ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذاتی نام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ ہے کہ جس پہ مسلم اور ایمان والے تو ظاہری بات ہے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں،
لیکن غیر مسلم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہتے۔ جارج برنارڈ شاہ لکھتا ہے کہ اگر کوئی مذہب ہے جو اگلے 100 سال انگلستان پہ حکومت کرے بلکہ سارے یورپ پر حکومت کرے تو وہ مذہب اسلام ہی ہوگا، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے مذہب کو ہمیشہ بڑی قدر سے دیکھا ہے۔ اس کے اندر حیرت انگیز طاقت ہے۔ یہ وہ واحد مذہب ہے کہ جس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ بدلتی ہوئی دنیا کے تقاضوں کو اپنے اندر جذب کر سکے، اور یہ ہر دور کے لیے قابل عمل ہے۔ پھر امریکہ کے مائیکل ہارٹ نے جو بک لکھی جس میں دنیا کے 100 مشہور ترین لوگوں کے بارے میں لکھا کہ جنہوں نے دنیا کی تاریخ کو سب سے زیادہ متاثر کیا، تو وہ بھی اس بات پہ مجبور ہو گئے کہ ان میں سب سے پہلے جو انہوں نے تذکرہ لکھا وہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا۔ اور اس بک میں وہ لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانی تاریخ کے واحد انسان ہیں جو انتہائی حد تک کامیاب رہے، مذہبی حیثیت سے بھی اور دنیاوی حیثیت سے بھی۔ اور پھر ان کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا اثر اور تاثیر اب تک تاریخ پہ قائم ہے، اور ان 100 عظیم انسانوں میں پہلے نمبر پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، تیسرے نمبر پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام، 16ویں نمبر پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور نمبر 51 پہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ نبی العامر الناہی فلا احد ابر فی قول اللہ منہ ولا نحم، عامر و ناہی خدا کے حکم سے ہر دور میں، قول کے پکے صفا و صدق میں عالی ہمم۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی اگر بات کی جائے تو ان سے زیادہ اچھا کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا، یعنی جہاں آپ نے ہاں کہہ دیا تو وہ ہاں ہے، اس سے بہترین ہاں کہنے کی جگہ نہیں ہے۔ جہاں آپ نے نہیں کہہ دیا تو وہاں پہ اس سے بہترین نہیں کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یعنی آپ ایسے صادق اور امین ہیں کہ آپ سے بڑھ کے صادق اور امین کوئی نہیں ہے۔ اور یہ ہاں اور نہیں اور اس کی طاقت اور اس کی جگہ، یہ وہی شخصیت اس پہ پورا اتر سکتی ہے کہ جس کا قول فعل میں کوئی تضاد نہ ہو، جو کہا جائے اس پہ عمل پہ کیا جائے۔ اور سرکار کی سیرت ہم اگر پڑھتے ہیں تو پھر یہ عظیم کام ایسا آپ ہی کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو کیا وہ سب آپ کے عمل میں شامل تھا، آپ نے جو کہا وہ سب آپ کے عمل میں شامل تھا۔ هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم، وہ حبیب اللہ کے اور شافع محشر بھی ہیں اور دافع ہیں بلا کے، قاطع رنج و علم۔ یہ قصیدہ بردہ شریف کا وہ شعر ہے کہ جسے قصیدہ بردہ شریف کی جان کہا جا سکتا ہے۔ اور حضرت پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ پریشانی درپیش ہو اور وہ کسی طرح حل نہ ہو رہا ہو تو یہ شعر ایک ہی جگہ بیٹھ کے باوضو ہو کے 1000 دفعہ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت دور فرما دیتا ہے۔ اس شعر کا مطلب یہی ہے کہ وہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حبیب ہیں کہ جن سے ہم شفاعت کی امید رکھ سکتے ہیں، اور ہر قسم کی جو مشکل ہے، ہر قسم کی جو اچانک آنے والی مصیبت ہے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی ہو، اس میں آپ سے ہی ہم شفاعت کی امید رکھ سکتے ہیں، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ الا وانا حبیب اللہ ولا فخر وانا حامل لواء الحمد ولا فخر ولا وانا اول شافع واول مشفع ولا فخر، یعنی کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، روز قیامت لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی، اور یہ جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں یہ فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اقرار کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ اسی حدیث شریف کو کوٹ کیا ہے شاعر نے کہ اس حدیث میں وَأَنَا حبیب اللہ کا ورڈ آیا ہے، تو شاعر نے بھی یہاں هو الحبیب الذی، تو وہی ورڈ شاعر یہاں پہ لائے ہیں، اسی حدیث شریف سے استنباط کر کے یہ شعر انہوں نے کیا ہے۔ اور ایک بڑا دقیق نقطہ میں عرض کرتا ہوں
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مومنین کے لیے، مسلم کے لیے تو ہوگی ہی، اگر کوئی کوشچن کرے کہ وہاں پہ تو کفار بھی مشکل میں ہوں گے، تو کفار کا حساب آپ کی شفاعت سے پہلے ہو چکا ہوگا، سزا کا حکم نافذ ہو چکا ہوگا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بارے میں بھی سرکار شفاعت کریں، تو پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ شفاعت کریں اور اللہ قبول نہ کرے، لہذا ان کا حکم سزا پہلے نافذ ہو جائے گا، اس کے بعد مومنین مومنات کا حساب ہوگا اور سرکار شفاعت فرمائیں گے۔ دہا اللہ فالمستمسکون بہ مستمسکون بحبل غیر منفصم، ان کی دعوت ہے طرف اللہ کی سب کے لیے، ان کی طاعت سے ہوئے مقبول حق اہل ہمم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ نے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، اور جنہوں نے آپ کا دامن تھام لیا انہوں نے ایک ایسی رسی کو پکڑا جو ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کی رسی سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو دشمنوں پر غالب رہو گے، اور اگر تم میری سنت سے نکل گئے تو اللہ تعالیٰ ایسے ظالم حکمران تم پہ مسلط کرے گا جو تم پر رحم نہیں کریں گے۔ اور اسی لیے حالی نے کہا تھا کہ گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ وہ مہذب سے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی حلم ولا کرم، ہے فضیلت انبیاء پر خلق میں اور خلق میں، علم و حکمت میں ملا سکتا نہیں کوئی قدم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو شان عطا کی ہے، آپ ظاہری حسن صورت میں بھی اور سیرت میں بھی اور باطنی کمالات میں بھی، ہر چیز میں تمام انبیاء سے آپ کا مرتبہ بلند ہے، اور انبیاء کرام علم میں بھی اور کرم میں بھی آپ کی ذات اقدس کے مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خونبا ہمدارن تو تنہا داری، کہ جو کسی نبی کو بھی معجزہ ملا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، آپ کے فیض سے ہی ملا۔ وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ، بہت بہترین خوبصورت شعر ہے۔ سب پیغمبر ان کے مشرب سے ہوئے ہیں فیض یاب، اور وہ دریائے رحمت منبع جود و کرم، یعنی کہ تمام انبیاء آپ کی بارگاہ میں التماس کر رہے ہیں، کرم کی التماس کر رہے ہیں، اور کس کرم کی؟ کہ سمندر میں سے ایک قطرہ پانی مل جائے، اور یا پھر جو لگاتار رحمت کی بارش ہو رہی ہے اس میں سے ایک قطرہ پانی کا مل جائے۔ تشبیہ بہت زبردست انداز میں شعر میں استعمال کی گئی ہے، اور یہ بھی ان اشعار میں سے ہے جنہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے پسندیدگی کا اظہار فرمایا تھا۔ وَوَاقِفُونَ لَدَيْهِ عِندَ حَدِّهِمْ من نقطۃ العلم او من شکلۃ الحکم، ان کی مجلس میں کھڑے ہیں سب ہوشیار اور با ادب، علم کا مرکز ہیں سکھلاتے ہیں اس اسرار و حکم، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سامنے تمام انبیاء ایسے ہیں کہ جیسے علم، پورا علم لکھا ہے، ورڈ لکھے ہیں، ان کے سامنے ایک نقطہ ڈال دیں تو اس پورے علم کے سامنے نقطے کی کیا مثال ہے، یا پھر آپ کی جو حکمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے اور باقی انبیاء کو کی ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے پوری کتاب حکمت ہو اور پھر اس کے سامنے زبر زیر پیش ہوں، احراب ہوں۔ یہاں بھی شاعر نے تشبیہ کو اور فصاحت و بلاغت کو بہت زبردست انداز سے بیان کیا ہے کہ تمام انبیاء کرام دربار رسالت میں آپ کی کتاب علم کے نکات ہیں اور آپ کی حکمتوں کے دفتر کے احراب ہیں، اور جو علم اور حکمتیں حضور کو عطا ہوئی ہیں وہ اتنی وسیع ہیں کہ علم و حکمت انبیاء کو ان سے وہی حکمت ہے جو نقطہ اور احراب کو کتاب سے ہوتی ہے۔ ایک میں مثال دے دیتا ہوں کہ جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے لامتناہی جن علوم سے نوازا،
ان میں سے جو ہم تک پہنچے، ہم جیسے انسان بھی جس سے استفادہ کر سکتے ہیں، وہ علم قرأت، علم تفسیر، علم فقہ، علم تاریخ، علم مواعظ، علم عقائد، اور ہر ایک علم پہ ہزاروں کتابیں تصنیف ہو چکی ہیں۔ اور یہ تو ظاہری علوم ہے، اور حکمت کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک ظاہری طب ہے، امراض روحانی کا علاج ہے، اشیاء کے خواص ہیں، اشیاء کے فائدہ نقصان کا علم ہے، احوال فلکی ہے، علم آفاقی علوم ہیں، غیبی علوم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے، صوفیاء کے علوم ہیں۔ تو اسی لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ بعثت بے جوامع الکلم، کہ مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں اور مجھے مکارم اخلاق کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کو ایک اور انداز سے سمجھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے بادشاہ ہیں اور باقی تمام انبیاء وہ ذرا کی مانند ہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے اپنے مقام اور مرتبے میں موجود ہیں۔ فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا بَارِئُ النَّتَمِ، ختم ان کی ذات پر الفاظ اور مہنی تمام، بعد ان کے ہو چکا اب خشک قدرت کا قلم۔ یہاں مجھے غالب کا شعر یاد آ گیا کہ غالب ثنائے خواجہ بیضاں گذاشتیم، کاں ذات باک مرتبہ دانے محمدس، کہ ہے غالب اگر حضور کی مدح سرائی کرنی ہے تو وہ تمہارے بس کا نہیں ہے، تمہارے بس کا کام نہیں ہے، کیونکہ آپ کا جو مرتبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ اس شعر میں بھی شاعر نے وہی بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ جو ظاہری کمالات اور باطنی ترقیوں میں بھی مکمل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام کمالات خلق میں خلق میں سب سے افضل، اجمل، اشرف ہیں۔ انہی کمالات کی بنا پر خالق کائنات نے آپ کو محبوبیت کا مرتبہ عطا فرمایا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خاص کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بنو کنانہ کو خاص کیا، اور بنو کنانہ سے قریش کو، اور قریش سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا۔ منزہن ہن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، اس میں بے مثل ہیں اور خوبیوں میں لا شریک، جوہر انسانیت یکتا نہیں ہے منقسم۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے محاسن عطا کیے ہیں ان میں کوئی شریک نہیں ہے، اور آپ کی ذات مقدسہ میں جو حسن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ بھی قابل تقسیم نہیں ہے۔ دامت دہتہ النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم، چھوڑ کر عیسائیوں کا قول در باب مسیح، اور جو چاہے وہ کر تحریف بے خوف و ندم۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھنی ہے تو جو کمالات مرضی لکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا مقام آپ کا ہی ہے، لیکن وہ نہیں کہنا جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہا کہ وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، ایسا کچھ نہیں کہنا۔ اور اسی طرح کا ایک شعر ایک شاعر نے کہا تھا کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر۔ وانسب الی ذاتہ ما زئت من شرف، وانسب الی ذاتہ ما شئت من شرف، وانسب الی قدرہ ما شئت من عظم، جو شرف چاہے وہ کر منسوب ان کی قدر سے، اور ان کی ذات سے عظمت جو چاہے کر وہ ضم۔ وہی پچھلے شعر کا تسلسل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو مرتبہ بھی آپ چاہیں منسوب کر سکتے ہیں، جو بزرگی بھی چاہیں منسوب کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ تعالیٰ کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ شان آپ کی ہے۔ فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُورِبَ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ، حد نہیں ان کے فضائل کی کوئی ہم کیا کہیں، ناطقہ ہے سر بے زانو عقل عاجز فہم کم۔ یہاں پہ شاعر نے کمال کر دیا
کہ سرکار کی مدح سرائی میں کیا لکھوں کہ آپ کی شان اتنی اعلیٰ ہے کہ وہاں پہ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، عقل عاجز آ جاتی ہے، انسان زانوں پہ سر رکھ بیٹھتا ہے کہ مزید میں کچھ نہیں لکھ سکتا، انسان کا فہم وہاں پہ کم پڑ جاتا ہے۔ کسی نے ایک بڑا خوب جملہ کہا تھا کہ میں حضور کی مدحت اپنی تحریر میں اس لیے نہیں کرتا کہ میری تعریف ہو جائے یا حضور کی مدحت کا حق ادا ہو جائے، بلکہ میں اس لیے حضور کی مدحت اپنے مقالہ میں لکھ رہا ہوں کہ میرا مقالہ، میری تحریر مقبول ہو جائے۔ لو ناسبت قدرہ آیاتہ عظما احیسمہ ہین یدھا دار سر رمم، ان کے ایک ادنا اشارے میں ہے پیغام حیات، زندہ ہو جاتی ہیں گو کتنی ہو بوسیدہ رمم۔ اور بڑا زبردست شعر ہے یہ بھی کہ شاعر کہتے ہیں کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے حساب سے آپ کے معجزات ظاہر کیے جاتے تو پھر تو یہ ہوتا کہ جس چیز پہ آپ کا نام لیا جاتا وہ مردہ بھی ہو تو زندہ ہو جاتی، اس طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، حقیقت کو اس انداز سے ظاہر اس لیے نہیں کیا تاکہ انسان کی آزمائش ہو کہ کون قبول کرتا ہے اور کون بات قبول نہیں کرتا۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں پہ کہتے تھے، نام لیتے تھے اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ کی اذن سے زندہ ہو جاتے تھے۔ اسی طرح شاعر کہتے ہیں کہ حضور کا نام لیا جائے تو مردے زندہ ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ سارے معجزات، ساری چیزیں اس لیے ظاہر نہیں کی تاکہ انسان کی آزمائش ہو سکے۔ اور اس شعر کے بارے میں لکھتے ہیں صوفیاء کہ اگر کسی بیمار پہ یہ شعر پڑھا جائے، بہت سخت بیمار ہو، تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی لکھی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ آج کا ہمارا جو ڈسکشن تھی وہ اتنی تھی کہ ہم نے قصیدہ بردہ شریف کا 3rd چیپٹر ہاف کور کر لیا ہے، ہاف انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے، کیونکہ یہ چیپٹر ہے، اس میں 31 32 اشعار ہیں، باقی ہر چیپٹر میں 10 12 14 اتنے اشعار ہیں، تو وہ ایک ویڈیو میں کور ہو سکتے ہیں۔ یہ پھر بہت لمبا ہو جاتا ہے، اس لیے باقی ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ اور امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند اس لیے آئی ہوگی کہ قصیدہ بردہ شریف کے یہ جو اشعار ہیں، یہ جو چیپٹر ہے، ٹوٹل نعت رسول مقبول پر مشتمل ہے، اور شاعر، ادباء اور جو لوگ علم و ادب کا ذوق رکھنے والے ہیں اور خاص طور پہ عربی ادب کا ذوق رکھنے والے ہیں وہ ضرور اس سے محظوظ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔